मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो खैर जल्दी से बात को समेटूं, उन्होंने क्या कर दिया कि अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। तो हमने अच्छाई और बुराई गोरे से नहीं पूछ ली। गोरा कहता है गर्लफ्रेंड, हिंदू कहता है गर्लफ्रेंड रखने में कोई मसला नहीं है। इस्लाम कहता है ये भंगीपन है। जब भी आपका कोई दोस्त आपके सामने आके कहा करे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आप बोलो तूने भंगियों चमारों वाला, कुत्ते बिल्ले और गधे घोड़े वाला काम किया तूने। ये कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों का औरत से मादी से फिजिकल रिलेशन होता है, शादी ब्याह नहीं होते। तो इंसान है और काम कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों वाला कर रहे हैं। ये बोला करें उसके मुंह पे उसको, क्योंकि ये बुराई हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल रही है। वला मुत्तखिदाती अखदान, कुरान कह रहे हैं तुम्हें औरत को से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। हराम है, कबीरा गुनाह है। इतना गंदा अमल है कि जिना कर अगर किसी ने कर लिया, सूरह नूर में अल्लाह कहते हैं कवारा है तो चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े, मर्द को भी मारो औरत को भी मारो। और अगर शादीशुदा ने इस गंद में मुंह मारा है तो अल्लाह क्या कहते हैं, हदीस क्या कहती है, हदीस मुतवातिर, कि उसको जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इतना गलीज, इतना पलीद अमल, और उसको लोग कहते हैं ये सोसाइटी का क्या है, हिस्सा है। तो हमने अच्छाई बुराई किससे पूछनी है? बोलो, अल्लाह से पूछनी है। तो कुरान ने 4 शर्तें बयान की हैं। वमन अराद अल आखिरा, अल्लाह कहते हैं अच्छाई की 4 शर्तें, 4 काम करोगे तो मेरी नजर में अच्छे कहलाओगे। नंबर 1, वमन अराद अल आखिरा, हर काम में नीयत अल्लाह को राजी करने की करनी है। इंसानों के लिए जितना भी करोगे, अल्लाह अगर बीच में नहीं होगा तो इंसानों की नजर में वो काम अच्छा होगा, अल्लाह की नजर में वो काम अच्छा नहीं होगा। इंसान कहेंगे बहुत अच्छा, अल्लाह कहेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपने आधी खजूर दे दी किसी गरीब को, नीयत है गरीब को खुश करना नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करना, अल्लाह इस आधी खजूर को उहुद का पहाड़ बना देगा। आपने लाखों इंसानों को खाना खिलाया, इंसानों के खातिर, बीच में अल्लाह नहीं है तो अल्लाह कहते हैं इंसानों के लिए किया, इंसान इसका शुक्रिया अदा करेंगे। बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा, आप बहुत अच्छे इंसान शुमार होंगे। अल्लाह की नजर में आप अच्छे नहीं। तो पहली शर्त क्या है? वमन अरादल आखिरा। दूसरी शर्त वसआ लहा सायहा, दूसरी शर्त नियत अच्छी करके अमल भी करना है। आपने नियत कर ली मैं सिर्फ अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाऊंगा, सारी दुनिया को बताते रह रहे हैं कि मैं अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए करूंगा। पूरी उम्र ये कहते कहते गुजर गई, जेब से रोकड़ा नाम की कोई चीज नहीं। अबे करेगा तो करना दो। मैं 4 महीने के लिए जाऊंगा, 4 से 4 शादियां याद आ गई गलती से, मैं करूंगा। अब इतना तो बनता है ना यार, ये तो मुकद्दस रातों में अब इतना तो बोलता है ना, इतना ये तो बड़ा सब्र किया हुआ मैंने, ब्रेक लगाई। मैं ये करूंगा, मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, मैं उनको हज कराऊंगा। तो करना, कोशिश तो कर। कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा। कुरान कहते हैं ये भी अच्छा बोलो नहीं है। अरादल आखिरा वसा, कोशिश भी होगी भाई। आगे कुरान कहता है वसा लहा सायहा, कोशिश भी वो जिसको अल्लाह ने कोशिश कहा है। अखफल तरीके वाली कोशिश मकबूल नहीं। पश्तो में कहते हैं अखफल, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन मिसाल के तौर पर आपने फजर की नमाज पढ़ी, खुशबू खुदू में 4 रकतें पढ़ाई आपने फजर की। लोग कह रहे हैं इमाम साहब 2 रकतें होती हैं, आप कह रहे हैं यार कोई गलत काम तो नहीं किया ना, मैंने 2 सजदे बढ़ा दिए, मैंने क्या किया, 1 रकत और बढ़ा दी, और सब थके हुए, कोई सब सो के आए हैं, सब कोई, किसी को कोई टेंशन तो नहीं है। लोगों ने कहा हमें भी कोई टेंशन नहीं है। ओ भाई यार ये आप अखफल कोशिश में लग गए हो, ये वो कोशिश नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताई है। क्या मतलब? बिदअत ना करे। समझते हो कि नहीं समझते? अगर आपने अपनी तरफ से दीन में एडिशन की, ये आपकी अपनी कोशिश है भाई, अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है। लोग कहेंगे बहुत अच्छा, अल्लाह कहेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आखिरी शर्त कुरान ने बयान की है वहुवा मुमिनुन, मोमिन भी हो, उसका अकीदा तौहीद का, खत्म नबूवत का, इस्लाम के बुनियादी जरूरी अकायद को मानता हो,
اگر خدا کے وجود کو نہیں مانتا یا خدا کی توحید کو نہیں مانتا، مشرک ہے، پھر بے شک خدا کو راضی کرنے کے لیے بھی عمل کرے گا اور عمل بھی شریعت کے مطابق کرے گا، اللہ کہتے ہیں اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، کیونکہ میں مشرک کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ راکھ کا ڈھیر بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، پھونک مارو غائب، تو مشرک کا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لہذا آج سے یہ ارادہ کرو، ہم صرف یا اللہ مدد کہیں گے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائیں گے۔ دعائیں مانگنے کی جگہ مسجد ہے، قبر نہیں ہے، قبر پہ نہیں دعائیں مانگنے کے لیے جایا جاتا۔ جو ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا جو ہے نا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، تو میں دعائیں مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، مجھے بتایا کسی بابے کے مزار پہ جاؤ، وہاں جاؤ گے تو دھڑ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کہا، پڑھا لکھا آدمی تھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ جو بابا اس قبر کے اندر ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو وہ قبر میں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اگر کسی کے پورے دھڑ کا ذرا سا بھی حصہ بھی کام کر رہا ہو اس کو دفن کیا جاتا ہے؟ بلکہ اگر آپ نے میت کو لٹایا غسل کے لیے اور اس کی ذرا سی انگلی بھی ہل گئی نا تو لیٹے آپ ہو گئے، پھر کیا خیال ہے؟ وہ شاید اٹھ کے بیٹھ جائے اور آپ کیا ہو گئے؟ وہ بھائی پہلے کنفرم کیا جاتا ہے قبر میں ڈالنے سے پہلے مکمل دھڑ ایکسپائر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، ہر طرف سے چیزیں مار مار کے دیکھا جاتا ہے کہیں ہل تو نہیں رہا، ذرا سا بھی اگر ہل رہا ہوا نا تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ تو زندہ ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جو قبر کے اندر جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا ایک دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ اگر وہ کرنا ہوتا تو اپنے دھڑ نہیں پہلے ٹھیک کرتے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتا ہے تم سب فقیر ہو اللہ کے، سارے پیغمبر، فرشتے، ولی، جتنے بزرگ سب محتاج ہونے میں ایک جیسے ہیں۔ حاجات اور مرادیں صرف کون پوری کرتا ہے؟ اللہ پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس حل نہیں ہے مسئلوں کا، اسی سے مانگو۔ اس عقیدے کے بغیر نہ آپ کے روزے قبول ہیں، نہ آپ کی تراویح قبول ہے، نہ آپ کی تہجد قبول ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اتنی غیرت کا مسئلہ ہے یہ۔ دیکھو اس کی ایک مثال دے کے بس سچی مچی کا بیان ختم کر رہا ہوں، اب سچی مچی کا، یہ غیرت کا مسئلہ ہے توحید۔ دیکھو آپ کی بیگم آپ کی نافرمانی کرتی ہے اور نہیں مانتی، آپ میاں بیوی کے پھڈے ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ غصے میں سنا دیتے ہو، کبھی وہ سنا دیتی ہے، کبھی وہ سناتی ہے تو پھر کبھی وہی سنا دیتی ہے، ہوتا تو ایسے ہی عام طور پہ۔ تو وہ ایک آدمی نے نا سنا تھی چٹکلا چھوڑا تھا، ایک آدمی جو تھا وہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ تھا، دبلا سا، عمر اس کی ہو گئی 80 سال۔ تو کسی نے کہا یار یہ تو 80 سال میں بھی اتنا دبلا پتلا اور بڑا ہینڈسم، اس صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرا اور بیوی کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم دونوں میں سے جس کا پھڈا ہوگا تو جو غلطی پر ہوگا نا وہ غلطی مانے گا اور 5 کلومیٹر پیدل چلے گا۔ تو جب بھی پھڈا ہوتا تھا مجبوراً مجھے کو غلطی ماننی پڑتی تھی اور میں ہی پھر 5 کلومیٹر پیدل چلتا تھا۔ تو یہ واکنگ کر کر کے میں سکڑ گیا۔ اس نے کہا چل تیرا تو سکڑنا سمجھ میں آتا ہے، بھابھی بھی بڑی اسمارٹ سی ہیں، ان کی بھی عمر 75 سال ہو گئی لیکن دبلی پتلی، وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ تو بات پتہ نہیں کہاں سے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے غیرت والا، وہ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ ویسے تو قاعدہ یہ کہ گناہوں پہ میں سزا دوں گا لیکن شرک اس کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ تو یہ 4 شرطیں پوری کرو، ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، پھر صرف نیت نہ ہو عمل بھی ہو، پھر عمل بھی وہ جو شریعت نے بتایا ہے، اور عقیدہ توحید پر ہو۔ تو آج سے نیت کر لو اچھے عمل کی۔ سب میرے ساتھ نا چند باتیں میں کہلواتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، خواتین گھر میں پڑھیں اور مرد تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں۔ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج سے ارادہ کریں، یہ عمل ہے۔ نمبر 2، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ بیت اللہ کی زیارت کر کے آ سکتے ہو اور حج کے دنوں میں اتنا پیسہ آ گیا تو آپ پہ حج فرض ہے۔ نیت کریں ہم
حج کو مؤخر نہیں کریں گے، اپنے دنیا کے دوسرے کاموں کو ہم مؤخر کر دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صدقات و خیرات اللہ نے اس کی بہت ہمیں حکم دیا ہے. اپنے مال کو غریبوں اور مساکین پہ خرچ کریں گے، جن میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں، دینی مدارس ہیں، اور مختلف جو فی سبیل اللہ بہت سارے مواقع ہیں. کنجوس بن کے، سانپ بن کے اپنی دولت پہ نہیں بیٹھنا، یہ آج سے عزم کریں. اور پھر اللہ نے رمضان کے روزے دیے. آج لوگ روزہ رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف مسافر اور بیمار کو ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے روزہ چھوڑنے کا آپشن اللہ نے نہیں رکھا. چاہے کل ایگزام ہے، چاہے آپ ریگستان میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ روزانہ گڑھا کھود رہے ہیں، روزہ نہیں چھوڑ سکتا، مزدور بھی نہیں چھوڑ سکتا. رکھنا پڑے گا آپ کو. عزم کریں. اور ایک کام کا خواتین نیت کریں، ہم پردہ کریں گی. اللہ نے عورت کو اپنی زینت کی نمائش اپنے شوہر، باپ، بھائی اور محرم رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے نمائش کی اجازت نہیں دی ہے. سورہ نور کے حکام ہیں. جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، آج سے عزم کریں ہم نے غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، جس میں دیور بھی داخل ہے، جس میں جیٹھ بھی داخل ہے، کزن بھی داخل ہے. خواتین اس کی نیت کریں. آج اگر توبہ کر لی نا، یہ بڑی مبارک رات ہے، بہت برکتیں ہوں گی اس توبہ کی. اور عورت کو اللہ نے حکم دیا اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کی پرمیشن سے گھر سے باہر نکلے. شوہر کی پرمیشن سے. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے گھر کا. ہم انگریز نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد. نہ بھائی، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ نان نفقہ اٹھائے گا، آپ کی ذمہ داریاں پوری کرے گا. عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے. اور جتنے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. خالف الیہود والنصارى. داڑیاں بڑھانا پیغمبر، داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. داڑیاں بڑھانا پیغمبروں کی سنت ہے. مت کریں، نیت کریں اپنے چہروں کو داڑیوں سے مزین. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یار، آدمی اور آدمی لگتا ہے. اب تو LGBT کا قانون پاس ہو گیا، پتہ نہیں معاملہ جائے گا کدھر. وسیم جو وحید تھا وہ وحیدہ بنا ہوا ہے. ہاں نا، ابھی پتہ ہی نہیں چلتا. قانون پاس کر دیا نا، آپ کو کنورٹ ہونے کی اجازت ہے. کتنی ادھر سے ادھر چلے گئے، چلی گئی، اور پھر بن گئے وہ وحیدہ وحید بن گئی ہے، اور محمودہ محمود بن گئی. یہ غفار تھا، ابھی کچھ اور بنا. گوروں میں تو بہت. میں جب تھائی لینڈ گیا نا تو میں حیران ہو گیا، کیا ہے یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے. انہوں نے کہا یہاں یہ بیچ کے بہت ہیں. عجیب مخلوق یار، وحشت ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. اللہ کا شکر ہے ہمارا مذہب اسلام ہے بھائی. ہم مرد پیدا ہوئے تو مرد ہیں، عورت پیدا ہوئی تو عورت ہے. گورا کنفیوز ہے. ان کو قانون بنا دیا کہ اب بچہ خود فیصلہ کرے گا 7 سال کے بعد کہ میں کیا ہوں. آپ نے نام رکھ دیا بچے کا ستار. 7 سال کے بعد کہہ رہا ہے مجھے ستار پسند نہیں ہے، میں جو ہوں مسرت ہوں. باپ پریشان. ابے کیا کیسی بات، ختنے کے پیسے دے بھائی تو مجھے، ختنے کے پیسے دے. میرا ٹائم ضائع کیا تم نے، پیسے برباد کروا دیے میرے. تو شکر کرو ہمارا مذہب کیا ہے، تو اسلام ہے. اس کی قدر کرو. اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، بے پردہ مت گھومو. مرد کو حکم دیتا ہے نظر کی حفاظت. آپ کے لیے اللہ نے صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے، کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک بچے نے پوچھا، بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی 20 کو دیکھتا ہے. ایک بچے نے پوچھا، ایک اماں نے بچے سے پوچھا بیٹا اسکول میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں اماں میں تو روزانہ جا رہا ہوں، پڑھتا ہوں. بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. بچے نے کہا اماں کھڑکی سے نکلتی ہے. اماں پریشان، کھڑکی سے جان کیسے نکلتی ہے؟ بڑی ایک دم ہکا پکا رہے گی کیسے. اس نے کہا دیکھیں جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا، آنٹی آتی ہیں گھر پہ. جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں، ابو اس آنٹی سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو میرے بھائی مرد جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں ایک دن پکڑے جاتے ہیں. چھوڑ دو یار، اللہ نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ تمہاری بیوی کو بنایا ہے. حلال پر گزارا کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، توبہ کرو. اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے بھائی، عادت چھڑوانے کی بھی تو کوشش کی جاتی ہے نا. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، جاؤ اللہ والوں سے پوچھو حضرت عادت پڑ گئی ہے، یہ عادت کیسے چھوٹ سکتی ہے. کوشش تو کرو، توبہ تو کرو اللہ تعالیٰ سے. جو جس گناہ میں پڑ گیا وہ گھستا چلا جا رہا ہے اس گناہ. تو اس مقدس رات میں مجھے چاہیے میں بھی توبہ کروں، اور آپ کو چاہیے آپ بھی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.